प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सहने चमन की सैर इस नज़्म का दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा वीडियो है ये इस सिलसिले का। इससे पहले के वीडियो में हमने सहने चमन की सैर के नए अल्फाज, मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी के अज़ाए तरकीबी क्या हैं और आदिल नागपुरी का मुख्तसर सा तारुफ हम लोगों ने देखा। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले आप पहला हिस्से वाला वीडियो देखें, फिर ही ये दूसरा हिस्सा देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है? तो सहने चमन की सैर ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने साथ पेन, पेंसिल, बयान, नोटबुक लेकर बैठें और साथ ही साथ लिखते चलें। जमात दहम के बोर्ड के इम्तिहान में हमको 100% अगर नंबर लेना है उर्दू के पर्चे में, तो आपको खुद से लिखते आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? आप नज़्म को समझें, अशार के मतलब को समझें, लेकिन खुद से लिखने की कोशिश करें। जो भी चीज़ होती है आपकी खुद की होनी चाहिए। अल्फाज के मायने को आप समझें ताकि आप क्या कर सकें, अपने जवाबात को तहरीर कर सकें। तो जो जो बातें अपने दौरान मैं बताता हूँ आपको समझ आती हैं, तो आप क्या करना चाहिए, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सहने चमन की सैर इस नज़्म के मतन को हम लोग देखेंगे, अशार की तशरीह को समझेंगे, शायर के ख़याल को समझेंगे, कोशिश करेंगे फिर एक मरतबा नए अल्फाज को समझें और हम लोग क्या करेंगे साथ ही साथ कुछ अशार 2-2, 3-3 अशार का मफ़हूम भी हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को रोक-रोक कर अपनी तशरीह लिखें। पहले आप अपना मतलब लिखा करें, फिर यहाँ से देखकर भी आप लिखें। ठीक है? तैयार हो जाइए। तो अब नज़्म को समझते हैं। ठीक है? चलिए। ख़याल आया एक रोज़ सहने चमन का, हुआ मैले दिल दीदे सरू वो सुमन का। कहा दिल ने अब ताकुजा बंद रहिए, कहा दिल ने अब ताकुजा बंद रहिए, कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए। गरिबान खातिर नसत पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। नई नसीम सहर अतर बैज़े चमन है, हवा मस्त मीनाए बुए सुमन है। ठीक है? अब देखिए मसनवी शुरू कर रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि भाई एक दिन क्या ख्याल आया कि सहने चमन, एक रोज़ सहने चमन का ख्याल आया। ठीक है? ख्याल आया एक रोज़ सहने चमन का, हुआ मैले दिल दीदे सरू व सुमन का। ये हम लोग देखे थे सरू व सुमन किसे। तो मैले दिल यानी क्या? ख्वाहिश हुई, चाहत हुई। किस बात की चाहत हुई? देखने की। दीद या कहते हैं देखने को। यानी क्या ख्याल आया, किस बात का ख्याल आया? कि सहने चमन का ख्याल आया। शायर को सहने चमन देखना था, है ना? और क्या देखना था? सरू व सुमन देखना था। सरू की पेड़ हम लोगों ने देखा, एक सरू ऐसा पेड़ है जो बुलंदी तक, ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है? और सुमन कहते हैं यास्मीन, चमेली के फूलों को कहते हैं। ठीक है? तो एक रोज़ दिल ने कहा, शायर के दिल ने कहा कि भाई चलो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, सहने चमन को देखते हैं और वहाँ के फूल पेड़ पौधों का नज़ारा कहते हैं। फिर दिल ने मज़ीद क्या कहा, अब ताकुजा बंद रहिए। ताकुजा यानी कब तक? कब तक आप ऐसे घर में बंद रहेंगे? कब तक ऐसे दरवाजे खिड़कियां बंद लगा कर आप रहेंगे? चलो निकलो ज़रा। घर में पाबंद रहना, कब तक पाबंद रहेंगे? चलो बाहर निकलो। गिरबान खातिर नसत पारा कीजिए। ठीक है? अपने मिजाज को आप क्या करो कि भाई मिजाज के खातिर अपने दिल को छोटा ना करो, दिल के टुकड़े मत करो। सद पारा यानी क्या? दे बताया था मैंने आपको, सद कहते हैं 100 को, पारा यानी टुकड़े, सद पारा यानी 100 टुकड़े। तभी अपने मिजाज की खातिर आप दिल को आप नाराज़ मत करें। जब आप दिल में ख्याल आया ही है तो क्या कीजिए, फिर बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। लाला देखिए एक फूल बताया था मैंने, ट्यूलिप कहते हैं, देखो वो अंग्रेजी में उसे ट्यूलिप कहा जाता है, उसे गुलो लाला कहते हैं। तो फिर बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। चलो बाहर निकलो, आप देखो जो गुलो लाला पर जो बहार आई है, जो फूल खिले हैं, चल बाहर आकर देखो। अपने दिल को छोटा मत करो, टुकड़े मत दो। और क्या है देखने जैसा? अगले शेर में बयान हो रहा है, देखिए। नसीम सहर अतर बैज़े चमन है। नसीम सहर हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, पढ़े हम लोगों ने। नसीम सहर सुबह की हवा को कहते हैं। तो वो कैसी है? अतर बैज़े चमन है, यानी सुबह की हवा जो है पूरे चमन में अतर फैला रही है। ठीक है? हवा मस्त मीनाए बुए सुमन है, और हवा भी मस्त है। मस्त हो जाना मतलब हवा खुशबू से मुअत्तर है। कौन से फूलों से? सुमन से। बुए सुमन चमेली के फूलों से, फूलों की खुशबू से हवा क्या है?
مست مینائے ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے، تو ہوا بھی کیا ہے، پورے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہے، بہار ہے گلے لالا پر، تو اپنا دل آپ کیا کیجئے، چھوٹا نہ کیجئے، بلکہ آئیے باہر اور صحن چمن کا کیا کیجئے، سیر کیجئے، ہے نا، جو دل میں خیال آیا ہے، دل کی جو چاہت ہے اس کو پورا کیجئے۔ تو ان 4 اشعار میں یہ مثنوی کا جو ہے ایک حصہ ہے، 4 اشعار میں شاعر کیا کرے، اپنے دل کی بات کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس بات کا خیال آیا، سے شاعر کو اس میں چمن کی سیر کا خیال آیا، ٹھیک ہے۔ سرو و سمن خوبصورتوں کے خوبصورت پھولوں کا نظارہ کرنے کی بات شاعر یہاں پر کہہ رہے، شاعر اور کہہ رہے کہ بھئی اپنے آپ کو کب تک بند رکھیں گے آپ گھر میں، ہے نا، روکے رکھنا بہتر ہے کہ گھر میں نہیں، تو اپنی طبیعت کی خاطر دل کو آزردہ نہ کرو، بلکہ موسم بہار گل لالا کا کیا کیجئے، نظارہ کیجئے۔ ہوا بھی کیسی ہے، خوشبوؤں سے بھری ہے، چمیلی کے پھولوں کی جو بو ہے اس سے معطر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ تراوت دہے دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشندہ جان یاراں، تراوت دہے دل ہے فصل بہاراں، تراوت کہا تھا، تراوت کو ہم لوگ سمجھے تھے کیا ہے، تازگی ہے نا، تراوت دہے دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشندہ ہے جان یاراں، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا۔ آپ کو دیکھے تھے ہم لوگوں نے جام و مینا بتایا تھا، میں نے آپ کو تصاویر کے ذریعے ہم کو پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ تو گل و غنچہ کس کی طرف ہے، کس طرح ہے، کس کی صورت ہے، جام و مینا کی طرح ہے۔ دیکھو یہاں پہ صورت دے رہے، تشبیہ دی گئی، کس کو، گل و غنچہ کو، کس سے دی گئی، جام و مینا سے دی گئی۔ روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا، ہے نا، عکس سبزہ، سبزہ جو ہریالی ہے، تو اس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جیسے مینا سراہی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر نقش کی گئی ہے، جو سراہی کے اوپر نقش و نگار ہوتی ہے، ویسا ہی کیا ہو رہا ہے، سبزہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصل جو فصل بہارا ہے وہ کیا کرتی ہے، دل کو تازگی بخشتی ہے نا، اور ہوا کیسی ہے، لطف دینے والی ہے، کس کو، دوستوں کی محفل کو، جانے یارا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اتنا اچھا موسم ہے، موسم کی خوبصورتی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے نا، سفیر انادل ملالت ربا ہے، ٹھیک ہے۔ مینا کی، مینا کس کو کہا ہے، سراہی کو، نقش مینا یعنی سراہی پر جو نقش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یارا کہہ رہے دوستوں کو، سفیر انادل ملالت ربا ہے، ملالت ربا مطلب اپنے ملال کو دور کرنے والا، غم کو، پریشانی کو جو دور کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ملالت ربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں کی محفل جو ہوتی ہے وہ ملالت ربا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا، سفیر انادل ملالت ربا ہے، یعنی جو بلبلوں کی جو آواز ہے، بلبل پرندے ہیں، ہے نا، تو بلبلوں کی جو چہچہاہٹ ہے وہ کیا ہے، غموں کو دور کرنے والی ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے، خیابہ دیکھے تھے، پھولوں کی جو کیاریاں ہوتی ہیں اسے خیابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبا یعنی کیا، ہوا، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے، تو پھولوں کی کیاریوں سے ایک کیاری سے دوسری کیاری ہوا بھی کیا کر رہی ہے، پھر رہی ہے۔ تو ان 3 مصروں میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پہلے تو چمن کی خوبصورتی کا بیان کر رہا ہے کہ بھئی موسم بہار آپ کی کیا کر رہی ہے، دل کو تازگی بخش رہی ہے، باغ کی ہوائیں خوشبودار ہیں، جو دوستوں کو، ساتھیوں کو کیا کر رہی ہیں، لطف بخش رہی ہیں، باغ کا ہر ایک پھول کلی جام و مینا کے مانند ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں صنعت تشبیہ استعمال کرے شاعر نے، باغنچہ گل کو کس سے، جام و مینا سے تشبیہ دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کی طرف دیکھے بس کیا ہو جائے، مست ہو جائے، مست ہونا مطلب ایک نشہ والی حالت ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو جانا، اور چاروں طرف جو سبزہ چھایا ہوا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہے جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ سراہی کے جو ہے نقش و نگار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں نظم کے اگلے حصے پر بڑھتے ہیں۔ ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، دیکھو اب یہاں سے نظم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ پہلی بات کیا چل رہی تھی، دل کی بات چل رہی تھی، دل میں جو خیال آئے اس کی بات چل رہی تھی، کیا خیال آیا دل کے اندر شاعر کے، کہ چلو چمن کی سیر کرتے ہیں، ہے نا، موسم کا مزہ لیتے ہیں، اور پھول کلیاں سبزہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کا خیال تھا۔ تو یہ دل کی تقریر کہا گیا، یہاں پہ شاعر کے دل کی تقریر کہا ہے۔ تو انسان کے پاس 2 قسم کے خیال ہیں، ایک دل کی بات ہوتی ہے اور دوسری خیرت کی ہوتی ہے، خیرت بتایا تھا میں نے، ذہن کی بات ہوتی ہے۔ اکثر دل ہمارا کیا ہوتا ہے، جذباتی خیالات رکھتا ہے، لیکن خیرت کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو ذہن کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ عملی ہوتے ہیں،
تو پھر جب دل کی بات آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ جذباتی ہوتی ہے۔ تو دل نے کیا کہا تھا؟ ایسے کریں گے، چلو چمن دیکھیں گے، پھول دیکھیں گے، خوشبوؤں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جب دل کی بات ختم ہوئی تو کس نے کہا؟ خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر پریشان ہو کر ذہن نے، میرے دماغ نے مجھ سے کہا کہ اے بے خبر، ابلا و سخت نادان ہے نا، ابلا نادان کو کہتے ہیں، سخت نادان یعنی کچھ نہیں سمجھتا، بھولے بھالے ہے نا، ارے بے خبر ہیں آپ، دنیا میں کیا چل رہا ہو کچھ پتہ نہیں آپ کو، اے بے خبر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ اے بے خبر، ابلا و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شاداں۔ ہاں، دل میں سے کچھ بھی خیالات آتے ہیں، دل جذباتی ہوتا ہے، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے دل ان چیزوں کی کیا کرتا ہے؟ مانگ کرتا، مطالبہ کرتا ہے۔ تو کیا کرو پھر؟ کبھی دل کی تقریر سے نہ ہو شاداں، شادہ یعنی کیا؟ خوش ہونا، ٹھیک ہے؟ تو خوش ہونا کیا دل کی باتوں سے نہیں ہے؟ حقیقت ہے سیر چمن دل ربا، ہے نا، دل ربا یعنی کیا ہے؟ دل ربا یعنی دل کو لبھانے والی، ٹھیک ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ بھئی سیر چمن کیا ہوتی ہے؟ دل ربا ہوتی ہے۔ اگر آپ چمن کی سیر کے لیے جائیں، آپ کا دل بہل جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ کون لے؟ ولے اس کو جو اہل برگ و نوا ہے، اہل برگ و نوا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو، جو امیر لوگ ہیں، اہل ثروت لوگ ہیں، ہے نا، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اہل برگ و نوا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سیر چمن دل ربا ہے، ولے اس کو جو اہل برگ و نوا، لیکن یہ وہی لوگ کرو جو اہل برگ نو، جو امیر ہیں۔ روز کی پریشانی والے لوگ یہ کرو کیا؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنے کمانے کھانے میں وہ کیا رہیں گے؟ پریشان رہیں گے۔ تو اس حصے میں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ دل و دماغ کی تکرار کو پیش کر رہا ہے۔ جب دل نے صحن چمن کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، گھر کی پابندیوں سے نکل کر چمن کی خوبصورتی سے بہرور ہونے کی خواہش کو ظاہر کی، تو دماغ پریشان ہو کر کہتا ہے دل کی باتوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ دل نادان اور ناسمجھ کی طرح اپنی خواہشوں کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے۔ چمن کی سیر دل بہلانے والی ہوتی ہے، لیکن اسے صاحب حیثیتی لوگ اگر لیں تو وہ بہتر ہے، اہل برگ نواحی کرے تو وہ بہتر ہے۔ غریبوں کے لیے یہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، ہے نا، گلگشت کہا گیا تھا۔ گلگشت کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی آپ گھومیں پھریں، چمن کی سیر کریں، پھولوں کی کیاریوں کا مزہ لیں، اس کو ہم گلگشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر باہر آپ گھوم رہے پھر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ گلگشت ہے، لیکن زیبا نہیں دیتا ہر گدا کو، گدا کہتے ہیں غریب لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو باغوں کی سیر یہ مفلسوں کو، غریب کو زیب دیتی ہے کیا؟ نہیں دیتی ہے۔ نہ ہر مفلس سے بندے دام انا کو، ٹھیک ہے؟ زیب دینا یعنی مناسب لگنا، ٹھیک ہے؟ بندے دام انا کہا گیا تھا کہ جو پریشان ہیں، جو غریب ہیں، ان کو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زیب نہیں دیتی ہے۔ اگر یوں ہی منظور ہے، سیر گلشن، ٹھیک ہے؟ آپ مفلس ہیں، بندے دام انا ہیں، پھر بھی آپ اگر چاہتے ہی ہیں کہ بھئی آپ باغ کی سیر کریں، ٹھیک ہے، سیر گلشن کریں، اور آپ کی خواہش ہے مطلوب سمائے سفیر نوازاں، سفیر نوازاں چہچہاٹ کو کہتے ہیں، سما کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے؟ آپ چاہتے ہی ہیں کہ اگر گلشن کی سیر کریں، پرندوں کی چہچہاٹ کو سنیں، بلبلوں کی آواز کو سنیں، تو پھر کیا دیکھو؟ ایک آپ کو بتا رہے کہ بھئی اصلی چمن کو ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ چمن دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو پھول ہیں، باغ ہے، باغوں میں بہار ہے، لیکن دنیا بھی ایک چمن کی مانند ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ذرا چل کے دیکھ، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا۔ یہاں پہ شاعر ایک دربار کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو سیر گلشن ہی کرنا ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کیجئے؟ ان کا دربار دیکھیے۔ ان کا دربار، کس کا دربار؟ اس کا دربار یعنی کس کا دربار یہاں پر؟ تو یہاں پر شاعر جو ہے عادل ناگپوری جو ہے نا، رگھوناتھ راؤ جی بھوسلے، یہ خاندان تھا کون سا؟ ناگپور کے جو راجا تھے، ان کے پاس عادل ناگپوری ملازم تھے، تو اپنے بادشاہ کے دربار کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی میں اگر گلزار دیکھنا ہے، محفل کا گلزار اگر دیکھنا ہے، بہار دیکھنا ہے، تو کیا کرو پھر؟ کیا چل کے دیکھو؟ رگھوناتھ راؤ جی کا دربار دیکھو آپ، ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا، کہا شاعر نے یہاں پہ کہ ان کا دربار آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ دربار دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی وہاں پر اونچ نیچ نہیں ہے، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے،
بادشاہ جو ہے رحم دل ہیں، تو یہ سب چیزوں کو ایک باغ اور ایک چمن سے انہوں نے کیا کہا ہے، تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، گلزار کہتے ہیں باغ کو۔ تو نظم کے اس حصے میں شاعر غریبوں کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ ہر غریب و مفلس کو باغ اور چمن کی سیر کیا ہوتی ہے، زیب نہیں دیتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ سیر کرنا چاہتے ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ اور باغ کی خوبصورتی سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، تو ناگپور کے راجا رگھوناتھ راؤ بھوسلے کے دربار کو دیکھ کر آئیے۔ ان کا دربار ایک باغ کی مانند ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے رگھوناتھ راؤ جی بھوسلے کو آپ تھوڑا سا جان لیجیے۔ رگھوناتھ راؤ بھوسلے جو ہے ناگپور کے راجا تھے۔ اصل میں ناگپور جو ہے مہاراشٹر کی دوسری راجدھانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہاراشٹر کی راجدھانی ایسے تو ممبئی ہے، لیکن ان کی دوسری راجدھانی ناگپور کہا جاتا ہے۔ تو ناگپور عرصہ دراز سے گونڈا راجاؤں کا دارالخلافہ رہا ہے۔ دارالخلافہ رہا ہے مطلب راجدھانی رہی ہے۔ کون سے راجاؤں کا؟ گونڈ راجاؤں کا۔ گونڈ ایک خاندان ہے سمجھیے۔ تو اس خاندان سے بخت بلند شاہ، چاند سلطان، شاہ برہان شاہ، اکبر شاہ، یہ اہم گونڈ راجا ہو گزرے ہیں۔ کہاں پر تھے یہ لوگ؟ کہاں کی کا بات چل رہی؟ ناگپور کی بات چل رہی۔ ایک بہت مزیدار واقعہ ہوتا ہے، تاریخ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چاند سلطان کا جب انتقال ہوا، جو گونڈ خاندان کے راجا تھے، تو ان کی بیوہ رانی نے دشمنوں سے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے مراٹھا سردار رگھوجی راؤ بھوسلے سے مدد چاہی، ہے نا۔ لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی کمزور بادشاہ ہے تو آس پاس کے بادشاہوں سے مدد کر کے اپنی حکومت کو ٹکا کر رکھتے تھے۔ تو کون؟ چاند سلطان کی جو بیوہ رانی تھی، انہوں نے کیا کیا، مراٹھا سردار رگھوجی راؤ بھوسلے سے مدد چاہی۔ تو رگھو جی نے ناگپور پہنچ کر رانی کی مدد کی۔ تو اس عمل سے خوش ہو کر رانی نے رگھو جی کو اپنا تیسرا بیٹا تسلیم کیا۔ مطلب ان کے دو بیٹے تھے اور ان کو تیسرا بیٹا بنایا۔ اور جب اپنی حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کرنے کی باری آئی تو ہر بیٹے کو ایک حصہ دیا اور رگھو جی بھوسلے کے حصے میں ناگپور کا علاقہ آیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ایک مانے ہوئے بیٹے کو بھی انہوں نے کیا کیا، حکومت کا حصہ اپنے خود کے برابر کے بچوں کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے ناگپور میں کیا ہوا، پھر بھوسلے حکومت کی بنیاد پڑی۔ تقریباً 125 برس تک یہ خاندان نے ناگپور میں کیا کی، حکومت کی، کس کے؟ بھوسلے خاندان کی رہی۔ تو اس خاندان کے اہم راجاؤں میں کون تھے؟ رگھوجی راؤ بھوسلے اول، جانوجی بھوسلے، رگھوجی دوم اور رگھوجی سوم۔ تو رگھوجی سوم جو ہے یہ عادل ناگپور ان کے دربار میں کیا تھے، ملازم تھے۔ تو اسی بادشاہ کی طرف انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اشارہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ رگھوجی اول، دوم، سوم کیا ہوتے ہیں یہ، ہے نا، یہ بھی سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ لو اگر کسی خاندان کے اندر نام رکھا گیا تو وہ پہلا اگر نام ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہی نام خاندان میں کسی اور بچے کا رکھا گیا تو دو ایک جیسے نام ہوں گے تو ان کے لیے آگے دوم لگاتے ہیں، ہے نا۔ جیسے رگھوجی راؤ بھوسلے تھے جنہوں نے رانی کی مدد کی، ٹھیک ہے، وہ اول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد رگھوجی راؤ اگر اور کسی بچے کا نام رکھا گیا تو کیا ہو گئے، رگھوجی راؤ دوم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اور اگر رگھوجی راؤ کس کا نام رکھا اسی خاندان میں تو پھر وہ رگھوجی راؤ سوم ہو گئے۔ تو اس طریقے سے تو یہ جو شاعر اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کے انتظامیہ میں خود ملازم تھے عادل ناگپوری، تو انہوں نے راجا کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ایک شعر کے اندر ہی انہوں نے کیا کیا کہ اگر حکومت دیکھنا ہے تو رگھوجی راؤ بھوسلے سوم کی دیکھیے، وہ ایک باغ کی مانند ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک آپ کو امن چین سکون ملے گا، ہے نا۔ باغ کے اندر ہم جاتے تو چین سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ایک آب و ہوا اچھی رہتی، پریشان نہیں رہتا انسان۔ تو بس ان کے دربار کی انہوں نے کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ ان نظم کا آخری شعر ہے، جسے دیکھ پیرے فلک با خد خم ہے، جسے دیکھ پیرے فلک با خد خم ہے، ادب سے کھڑا بحر مجرا دمادم۔ کیا کہہ رہے کہ بھی آسمان بھی ان کے دربار کو دیکھ کر جھک جاتا ہے، اور کیسے کھڑا ہے، ادب سے کھڑا بحر مجرا دمادم ہے، ہمیشہ سلامی دینے کے لیے جھک کر آسمان بھی کیا کر رہا ہے، بادشاہ کے دربار میں مجرا پیش کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ نظم کا مختصر خلاصہ آپ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں، آخری شعر میں شاعر کیا کر رہا ہے، اپنے جو انتظامیہ ہے جہاں پر آپ ملازم ہیں ان کے اپنے راجا کی کیا کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے نظم کے متن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اشعار کا مطلب بھی ہم نے لکھا ہے۔ آپ لوگ بھی کیا کریں گے، اس کو لکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ہمارے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ کو اور آسانی سے ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے تو ضرور کیا کریں، آپ
कमेंट में लिखिए, हमें बताएं आपको और क्या दुश्वारी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।